खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज 9 मुहर्रम है। वाक़या करबला हमारे लिए एक हिदायत का सरचश्मा है और इसके बारे में जितना भी पढ़ें, जितनी भी तहकीक करें, जितने भी आलमों को सुनें, हमें लगता है कि बहुत से इसके ऐसे रमूज़ हैं जो अभी तक हम तक नहीं पहुँचे। हर दफ़ा एक हिदायत का नया ज़रिया हम तक पहुँचता है। 72 लोग जब शहीद हुए या इस दुनिया से चले गए, कहने को तो इमाम के चाहने वाले बहुत थे, लेकिन सवाल एक ये होता है और बार बार मेरे जहन में आता है, और मैं चाहूँगा कि आज जो हमारा ये बहुत इमिनेंट पैनल है, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रूर ये पूछूं कि बावजूद इसके कि हज़ारों लाखों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले होंगे, लेकिन 72 ही क्यों थे? क्या करबला एक छलनी है जिससे गुज़र के सिर्फ वही लोग रहे कि जो मर्द कामिल थे या जिनके ईमान में ज़रा सी भी कोई लग़ज़िश नहीं थी? इस तरह के बहुत से सवाल एक मेरे जैसे आम आदमी के जहन में कुल बुलाते हैं, और ये कहा जाता है कि हमें फ़ॉलो करना चाहिए उनकी ज़िंदगी को, उनसे सबक सीखना चाहिए, लेकिन हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम ईमान के उस दर्जे पर फाइज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल ज़रूर आता है कि हम अगर फॉलो करें तो हम अपनी बसात के मुताबिक करें, किस हद तक हम आगे जा सकते हैं। और इस पर कुछ कहना मेरा बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा कि मेरे साथ जो पैनल है वो अपने अपने शोबों में इतने लायक फ़ाइक हैं। आप उनको टीवी पे भी अक्सर देखते होंगे, किसी तारुफ के भी मोहताज नहीं है। तो हम चाहेंगे आज अपनी गुफ्तगू से हमारे इल्म में वो इजाफ़ा करें और कुछ ऐसे सवालात जो मेरे जैसे आम आदमी के जहन में होते हैं उसका भी वो जवाब दें और हमारी रहनुमाई फरमाएं। शकील अख्तर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में। स्कॉलर हैं, मुकर्रर हैं और अक्सर आप इनको टीवी पर भी देखते होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अख्तर साहब आपका। सैयद शमून हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे भी इनको देखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, रिसर्च में इनका एक अपना एक मकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया शमून हाशमी साहब आपका। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल हैं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, एक जानी मानी शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शकील अख्तर साहब मैं आपसे आगाज़ करता हूँ, और अगर इब्तदाइया में कोई गलती कोई कोताही हो गई तो एक तो तस्सीह फरमा दीजिएगा और माजरत भी मेरी तरफ से एडवांस कबूल कीजिएगा। ये जो हम कहते हैं कि जब इमाम निकले तो उनके चाहने वाले बेतहाशा थे, यकीनन कूफा से भी उनको खतूत आए, वहाँ पर भी थे, मदीना में भी होंगे, मक्का मुकरमा में भी होंगे, लेकिन ये काफ़िला इतना मुख्तसर क्यों रहा? क्या वजह रही कि क्या उन्होंने ख़ुद लोगों को रोक दिया या लोग दिल से उनके साथ थे, वैसे चलना नहीं चाहते थे? एक सवाल है जो बार बार मेरे जहन में आता है, मैं चाहता हूँ आप इसका जवाब दीजिए। शुक्रिया शहजाद। अब एक सवाल में आपने कोई घंटे 1.5 घंटे की मौज़ूआत को समेट दिया, लेकिन मैं आपकी सलाहियतों से बहुत शॉर्ट बताना चाहूँगा। एक बात याद रखिएगा कि करबला को समझने के लिए शब आशूर को समझना बहुत ज़रूरी है। आप शब आशूर में बैठे, मैं यहीं गुफ्तगू महदूद करूँगा, बाकी हमारे माहिरीन करेंगे। शब आशूर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़ैमे में तमाम लोगों को जमा किया है, वो इंसानियत का चार्टर है। और उनका खुतबा सुन लीजिए, 4 जुमले। जब सारे जमा हो गए ख़ैमे में, अच्छा एक वजाहत कर दो, 72 शोहदाए करबला नहीं 119 हैं। 72 वो अफराद हैं जिनको पहला लश्कर तरतीब दिया गया था, मैमना, क़ल्ब लश्कर और मैसरा। जब पहला सुबह जंग हुई थी, जंग मगलूबा में, तो वो 72 आज तक जानिसार कहलाते हैं, वरना शोहदाए करबला 119 हैं। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया है, अक़ीदे का ताल्लुक़ मज़हब से है, ताज़ियत का ताल्लुक़ इंसानियत से। पूरी दुनिया देख रही है, मैं बिल्कुल किसी मज़हब या किसी की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। जितनी करबला में इंसानियत आज़ाद हुई है, इतनी आज़ादी आज तक तारीख़ में नहीं मिली। और करबला इख्तियारी है, मुसल्लत नहीं की गई। ये 2 बातें शॉर्ट कर सकता हूँ। इमाम हुसैन ने पहला जुमला कहा कि सब लोग आ गए। जब सब लोग खैमे में जमा हो गए तो कहा कि तुम अगर इसलिए आए हो, कहना हम यहाँ मारे जाएंगे, हमारे लाशें पामाल होंगी, सारी खबर दे दी। उसके बाद कहा कि तुम इसलिए आए कि तुम मेरी बैत तुमने की हुई, तो लो मैं तुमसे बैत का तौक उठा लेता हूँ, जिसने जाना है चले जाए। मजमा नहीं हिटा। कहा अच्छा अगर तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत या जन्नत की लालच और दोज़ख से बचने के लिए आए, तो मैं वारिस जन्नत, जवानाना जन्नत का सरदार होकर तुम्हारी जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मजमा नहीं उठा। तीसरी देखिए इंसानियत की गर्दन से तौक कैसे उतारे हैं इमाम हुसैन। कहा कि तीसरा तुम समझते हो कि तुम जब मदीना वापस जाओगे तो लोग तुम्हें ताना देंगे कि फर्जंद रसूल को छोड़ के आ गए हो, तो मेरे खानवादे में से किसी एक का हाथ थामो ताकि तुम कह सको कि मैं इनको बचा के लाया हूँ। तीसरी जंजीर तोड़ी। चौथा तौक क्या उतारा, अच्छा अगर तुम जाते हुए शर्म महसूस करते हो तो मैं चिराग गुल कर देता हूँ, अंधेरे में चले जाओ। इससे मुख्तसर में गुफ्तगू नहीं कर सकता। बुझाया एक दिया शह ने, 72 हो गए रोशन।
اندھیرا خود پریشان تھا، بجھا کیا تھا، جلا کیا تھا. بریر ہمدانی 95 سال کا سین ہے، سفید ریش سفید لباس میں کھڑے ہوئے، جو تاریخ نے لکھا ہے. تلوار کو صحابی رسول اور تلوار رکھ کر تلوار کا سہارا لیے، تو اتنی ہیبت تھی، لرزہ تھا یعنی جوش سے کہ وہ تلوار دھستی جاتی تھی، اور مخاطب کیا سب کی نمائندگی کرتے ہوئے جو کربلا کا چارٹر ہے جس سے آپ کو کربلا سمجھ آئے گی. کہ فرزند رسول آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ ہمیں آزاد توغ اتار لیں ہماری گردن سے، آپ بیعت اٹھا لیں جنت کے بارے سے. بس یہ اتنا بتا دیں کہ کل جب حشر کے دن آپ کی والدہ ہم سے پوچھیں گی کہ میرے حسین کو تنہا چھوڑا ہے، تو کیا جواب؟ تو ہم کیا جواب؟ کربلا اختیاری ہے. امام حسین نے سب کچھ بتانے کے بعد کہا کہ تم آپٹ کرو، تو ان لوگوں نے کربلا آپٹ کی ہے، جبرن نہیں، مسلط. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. شمعون ہاشمی صاحب. جی میں ایک اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افراد کتنے تھے، جی پوری تاریخ میں ایک جملے میں کہہ دوں. 28 رجب جب مدینے سے چلے تھے تو کوئی 37 افراد جو گھر کے بچے اور تھے، کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا. جب گفتگو آگے چلے گی تو میں گزارش کروں گا کہ کوفے کا مسئلہ کیا، بین الاقوامی مسئلہ کیا. بالکل ٹھیک. شمعون ہاشمی صاحب، ایک تو یہ امام عالی مقام کو تو علم تھا کہ اگلے روز کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن ان کے جو ساتھی تھے یقیناً ایک اضطراب کی کیفیت ہوگی، مجھے نہیں معلوم، آپ ذرا بہتر اس پہ رہنمائی فرما سکتے ہیں. باوجود اس کے انہوں نے، جیسے شکیل اختر صاحب نے کہا کہ کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوا، جنت کا وعدہ بھی ہو گیا، اور ساتھ میں یہ کہ جب ان کو ایشورنس دی گئی، جیسے خطوط آئے، لوگوں نے کہا ہم تیار ہیں، آپ آئیے اور ہم مل کے جو بھی انہوں نے ایک مقصد پورا کرنے کا کہا، پھر وہ لوگ نہیں آئے. سو اس دوران جو ساری کیفیت تھی، یہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایک روز پہلے کہ وہاں کے کیا جو مورخ نے ہمیں لکھا ہے اور ہم تک پہنچا ہے. میں آپ کی اجازت سے جہاں جناب شکیل اختر نے گفتگو کو روکا ہے وہاں سے لے کے چلوں. شکیل امتیاز ممبر و محراب بھی جانتے ہیں اور واقف تہذیب ازا بھی ہیں. یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے شب عاشور سے ذکر کیا ہے. میں اگر 28 رجب کو لے جاؤں، آپ نے جو یہ بات کی، امام عالی مقام نے ہر ایک مقام پر کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہے، یا آیت قرآنی کی تلاوت فرمائی ہے، یا خطبہ دیا ہے. پہلی تو جب مدینے سے آپ روانہ ہوئے ہیں تو آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی، اور وہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب موسیٰ نے مدائن کو چھوڑا تو گھبرا رہے تھے. گویا یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ میرے لہجے میں یا میرے قدم میں نہ لغزش ہے نہ گھبراہٹ ہے، میں جانتا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں. پھر محمد حنفیہ کو ایک وصیت کی، اور اس میں کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اہل خانہ مارے جائیں گے، میرے خانوادہ کاٹ دیا جائے گا، لیکن میں نانا کے دین کی نصرت کو چلا ہوں. پھر رستے میں جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگ کیوں نہیں، یہ اتنا لوگوں میں اضطراب تھا یا نہیں. 37 منزلیں ہیں کربلا تک، ایک منزل کے اوپر آنکھ لگ گئی اور آپ بیدار ہوئے تو فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو ساتھ بھتیجے قاسم نے پوچھا کیا سبب تھا یہ؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ ایک رہبار آ رہا ہے اور یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ حسین قتل کر دیے گئے ہیں. تو بھتیجے نے، جس کا سن 13 برس ہے، آپ تو باقیوں کی بات کر رہے ہیں، 13 برس کا بچہ یہ پوچھتا ہے چچا سے کیا ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور چچا نے کہا کہ بلا شبہ حق پہ ہیں. تو پھر بھتیجے نے کہا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ جا پڑے؟ تو یہ جو 72 کے نگینے ہیں، ان میں سے ہر ایک شخص معرفت کی اس معراج پہ ہے. بریر ہمدانی کا ذکر ہوا ہے، جو زہیر ابن قین کا واقعہ ہے، یا جو حبیب ابن مظاہر کا واقعہ، یہ تو دوست ہیں نا، انہیں تو آپ اہل بیت میں شمار بھی نہیں کرتے ہیں نا. ان کا ایمان اتنا واضح ہے کہ جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے شہزاد کہ یہ بڑا واضح ایک پیغام ہے کہ یہ جنگ، میرے سامنے یہ چارلز ڈکنز کا کال ہے. چارلز ڈکن یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ دنیا کی جنگ تھی تو حسین اپنی بہن، اپنی بیگمات اور ایک 6 ماہ کے بچے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. سو آخری بات اگر میں آپ سے کہوں، جناب امام عالی مقام کا ایک اور قول، لوگ دین کی بہت بات کرتے ہیں اور جب اپنے مذہب کی پرچار کا ذکر آئے تو بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں، لیکن جب امتحان ہو تو اتنے بھی باقی نہیں بچتے جتنے مٹی کے پیالے کے پیندے میں بچ جانے والا پانی ہے. جی بالکل، بہت خوب.
प्रोफेसर साहब, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, हम सब इमाम हुसैन को ओन करते हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, चंद गुमराह लोग कुछ ऐसी बात करें जिसकी वजह से आपके सामने जो कागजात पड़े हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम को इकट्ठा बिठाया जाता है जिसमें आप भी यकीनन शरीक होते होंगे, और ये इंश्योर किया जाता है किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या मुहर्रम उल हराम के दौरान ना पेश आ जाए। तो बावजूद इसके कि जब हमारा ईमान है हर शख्स का, चाहे ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, तो इस कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस अजीम हस्ती का ज़िक्र कर रहे हैं जिनके दम से इस्लाम ज़िंदा है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को आगे लेकर चले। वो हक़ का इस्तारा है। तारीख़ बदलती रहेगी, इंसान आते जाते रहेंगे, लेकिन हक़ और नाहक़ और ज़ालिम और मज़लूम की पैमाइश का जो पैमाना है वो करबला का वाक़या है। दुरुस्त। और हुसैन सब के हैं रज़ी अल्लाह ताला। वो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान जो है वो उनकी बुज़ुर्गी से या उनकी शख्सियत के रुतबे से इनकार कर सके। बदकिस्मती ये है कि करबला के वाक़े के आफ्टर शॉक्स के तौर पे जो फ़िरका परस्ती हमारे इस्लामिक ट्रेडिशन में हुई, उसने हमारे माशरे को तकसीम करके रख दिया। अब जो करबला के वाक़यात हैं, जो उसके असबाब हैं, जो उसके असरात हैं, ये वो मबाहिस हैं जिनका ताल्लुक़ उलमा से है, स्कॉलर्स से हैं, और कुछ करबला के वाक़े के अमूमी पहलू हैं जिनका ताल्लुक़ आम आदमी से है। ज़ाहिर है उसमें मुख्तलिफ जहतें हैं, मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे माशरे की कि कुछ लोगों को मौका चाहिए माशरे के अंदर इंतशार फैलाने का, शर फैलाने का, और ख़ास तौर पे फ़िरका परस्ती फैलाने का। अब क्या करें? यानी वो माशरा, वो पाकिस्तानी माशरा जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, वहाँ कुछ लोगों की ये आदत बन गई है कि जब तक कुफर के फतवे ना बांटें, जब तक दूसरों को काफिर ना कहें, उस वक्त तक उनकी सियासत या उनका सिस्टम नहीं चलता। आपने इस पे बड़ी तहकीक की मैं इसी तरफ मैं एक सवाल सुन लीजिएगा। ये 80 की दहाई से पहले भी यही मंजर था या कुछ मुख्तलिफ थी सूरत? मैं आपको बताता हूँ कि 80 की दहाई से पहले ये मंजर नहीं था। बहुत टॉलरेंट सोसाइटी थी हमारी सोसाइटी में बहुत बर्दाश्त थी। अब भी शायद वो हमारा बेसिक एसेंस अभी भी वही है, उसमें तब्दीली नहीं आई, लेकिन जो चीज़ें हमने मार्केट की और जो नरेटिव बेचा 80 से ऑनवर्ड, ठीक, वो रेडिकलाइजेशन का नरेटिव था। अफ़गानिस्तान के वाक़यात की वजह से हमें मतलब हमारी ये गलती थी, हमारी ये कोताही थी, और कुछ लोगों को अपनी तहरीकों के लिए एक्टिविस्ट चाहिए थे, तो उनको रेडिकलाइजेशन और सेक्टेरियनिज्म के नाम पे ही रिक्रूट किया जा सकता था। ठीक ठीक। उसका नतीजा ये हुआ कि 1980 से लेके हम 2000 तक जो है वो 30 साल में हमने अपना बहुत कुछ खो दिया। इसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी था कि हम एक कौमी बयानिया बनाते। चुनांचे हुकूमत पाकिस्तान ने ये काम हमारे ज़िम्मे लगाया। ये पैगाम पाकिस्तान है, इस पे 6000 उलमा के दस्तखत है, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा के दस्तखत। इसे सदर पाकिस्तान ने 2018 को लॉन्च किया। और ये आपके इदारे ने इसको तरतीब जी, हमने कोऑर्डिनेट किया, हमने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के साथ मिलकर। राइट। और इसमें ये यानी एक ऐसा फतवा है, ये कम्युनिकेशन है उलमा और स्टेट के दरमियान। स्टेट ने कुछ सवालात पूछे और उसका जवाब उलमा ने दिया, और इसमें ये वाज़े तौर पे कह दिया गया कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त है, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमान जो हैं उनको अपने अपने मसलक को फॉलो करने की इजाज़त है, ठीक, लेकिन सेक्टेरियनिज्म फैला के नफरत अंगेज़ी और तशद्दुद के ज़रिए माशरे में तबाही बर्बादी उसकी इजाज़त बिल्कुल ठीक। और दूसरा एक चीज़ जो बड़ी इसमें अहम है, वो ये कहा गया कि ये गली गली, महल्ले महल्ले, गांव गांव, बस्ती बस्ती कुफर के फतवे बांटने की किसी को इजाज़त नहीं। ये तमाम उलमा का मुत्तफ़िक़। बिल्कुल, मैं इसमें मज़ीद आपसे बात करता हूँ। सवाल से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि ये 80 की दहाई से बात की बात नहीं है। 350
علماء کرام کے دستخطوں سے جو فتویٰ جاری ہوا تھا ملوکیت کے دربار سے، وہ قتل حسین کا فتویٰ تھا. وہ علماء کرام کے دستخط تھے، عام لوگوں کے دستخط نہیں تھے. دیکھیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ معذرت کے ساتھ قطع کلامی، وہ اصل میں بات پاکستانی کانٹیکسٹ میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں نے پہلے گفتگو شروع کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا تعلق نہ علاقے سے ہے نہ مذہب سے. اب جب ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پروگرام کا کتنی اجازت ہے. کچھ تاریخی حقائق ہیں جن کو آپ نے پہلے ڈسکس کر لیں گے. پروفیسر صاحب ایک یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ریسرچ کا کام ہے. دیکھیے ایک الزام لگا دینا، بھی آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ لوگ کیوں نہیں آئے، اور الزام لگا دیا گیا کہ کوفہ والوں نے بلا کے بے وفائی کی. اب آئیے ذرا تاریخ کا جائزہ لے لیں. 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں رسول کا نواسہ. کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ ایک آواز بتائیے جو اٹھی ہو مدینہ. تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں اس میں کسی اختلاف کی بات نہیں. اس کے بعد امام حسین نے دوسرا اسٹیپ لیا ہے جو کائنات کو آج تک حیرت میں ڈال دیے، کہ امام براہ راست کربلا نہیں آئے، مکے گئے، اپنے حج کو عمرے سے بدلا. کیا پوری امت مسلمہ اس وقت حج کرنے نہیں آئی ہوگی؟ اور اگر چلو نہیں بھی پہچانتی تو ایک ایونٹ ہو رہا ہے کہ نواسہ رسول حج کو عمرے سے بدل رہا ہے، تو کوئی پوچھ سکتا نا کہ اتنے بڑے ایونٹ کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے ایک آواز بتائیے جو پوری امت مسلمہ سے اٹھی ہو. جس کو آپ کوفہ کہہ رہے ہیں نا بے حوالے، انہوں نے خط لکھے. پھر ابن زیاد کی جو صورتحال ہے تاریخ کا، یہ جو کوفی لا لوفی کی اصطلاح ہے نا، یہ واحد کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے مملکت شام کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا. اس کے بعد تاریخ ہے. 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا ہے. 63 افراد اگر دیکھا جائے تو 119 شہدائے کربلا میں 63 افراد کوفے سے جن کا تعلق ہے وہ شہدائے کربلا کی لسٹ میں 63 افراد ہیں. 63 افراد کرفیو زدہ علاقے سے نکل کے اپنے آپ کی جان قربان کریں، وہ بے وفا ہیں. اور پوری امت مسلمہ بالکل خاموشی کا لبادہ اوڑھ کے سو رہی ہے، وہ باوفا ہے. یہ تاریخ کا وہ کڑوا سچ ہے جس کو آپ کو بتانا پڑے گا. اس کے بعد پہلی تحریک اٹھتی ہے کربلا کے واقعے کے بعد. پہلی مزاحمت کوفے سے توابین کی، سروان بن سرد خزائی، یہ تاریخ ہے. اس کے بعد دوسری تحریک مختار ثقفی کی، تیسری تحریک زید شہید کی. امام کی حمایت میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں وہ کوفے سے اٹھی ہیں. ان کو آپ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ بے وفا ہے. آپ چلیں میں 1 منٹ آپ کو روکتا ہوں، اور آپ سے میں کسی قسم کا اختلاف کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، لیکن مسلم بن عقیل کے خط کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کوفے کے حوالے سے؟ میں گزارش کرتا ہوں. 24,000 خطوط لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کوفے کے. میں اگر آپ کو حالات حاضرہ پہ بات کرنے کی اجازت ہے، کتنے پہلے آپ کی لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے؟ کتنا عرصہ پہلے ہوا ہے؟ آپ کو تاریخ بھی یاد نہیں ہوگی. میں اور شمول اس علاقے کے رہنے والے ہیں. ہم نے گھڑوں کی کنڈی بند کر لی تھی، تختیاں نام سے ہٹا لی تھی. ٹھیک. ایک چھوٹے سے علاقے میں جب جبر کی یہ کیفیت ہے. ابن زیاد کو پتہ ہے کیا کہہ کے بھیجا گیا؟ ابن زیاد نے پہلا خطبہ دیا تھا کہ کوفے کے لوگ 24,000 خط جب مسلم بن عقیل جب پہنچے 18,000 لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں، شبلی نعمانی پڑھ رہا ہوں، میں کہیں اختلاف نہیں. میں 24,000 خطوط کی بات نہیں کر رہا، میں صرف مسلم بن عقیل کے خط کی بات کر رہا ہوں جو کہا انہوں نے. جو مسلم بن عقیل نے خط یہ لکھا تھا، امام نے بھیجا تھا جناب مسلم بن عقیل کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے نہیں. وہاں جبر کی جو کیفیت ہوئی تو اس وقت مسلم بن عقیل نے خط لکھا بھیجا کہ سفیر کو کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ سفیر کو بھیجا جاتا ہے نا حالات حاضرہ. چلیں شمول ہاشمی صاحب اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ شکیل صاحب، چونکہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ممبر کے صاحب ہیں، تو یہ دوسرے نکات نکالیں گے جو پروفیسر صاحب نے بات کی تھی. آئی ٹینڈ ٹو اگری ود دیٹ ویری مچ. اور اس میں جو میں ایک چیز واحد ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ محض فرقہ واریت نہیں تھی، اور یہ محض بائی ڈیفالٹ نہیں تھا، یہ بائی ڈیزائن ہے. اس لیے کہ جب بھی عہد جبر ہوگا، جس بھی معاشرے میں حریت فکر کو حلقہ زنجیر میں زبان رکھنی پڑے گی، وہاں پہ حسین کی بات کڑوی لگے گی. تو حاکم وقت نے ہر ایک دور میں یہ دانستہ کوشش کی ہے کہ پیام حسینی کو یا تو مخفی کیا جائے یا متنازع بنایا جائے. اور یہ بھی اس عہد کے حاکم کی باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سکیم تھی کہ وہ معاشرے کو اتنا مختلف الخیال اور آپس میں اتنا زیادہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کروا دے حسین کے نام پہ کہ جو حسین کا پیغام
सीधा उसके गरेबान पे जा रहा है। वो आप ये देखिए कि कहीं पर भी हुर्रियत फ़िक्र की तहरीक चलती है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प सी बात बतलाऊं कि 20 years ऑफ फ्रीडम, वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला की किताब है, मंडेला उसमें लिखते हैं कि एक शब मैं सख्त परेशान हो गया और मुझे अपने बीवी बच्चे इस शद्दोमत से याद आए 20 साला क़ैद तन्हाई के बाद कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपार्थाइड की हुकूमत से हाथ मिला लूँ और मैं इससे किनारा कशी कर लूँ। रात की उस तन्हाई में अचानक मेरा ख्याल हुसैन ऑफ करबला की जानिब गया कि जो अपने बहुत मासूम बच्चों के साथ रेत पे कट मरा, अपने अकीदे, अपने फ़लसफ़े और अपने पैगाम से नहीं हटा। तो अगर हुसैन ये कुर्बानी दे सकते हैं तो नेल्सन मंडेला को पीछे नहीं हटना चाहिए। सो जहाँ भी आप हुर्रियत फ़िक्र देखेंगे, वो जो जोश साहब ने कहा था ना कि इंसान को बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, और मुझे बार बार पलट के वो उनका जो सलाम है वो याद आता है कि करबला एक आफ्ताब जिसकी तनवीरें बहुत हैं। आपको इतने इसके पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। आप कहीं पर भी अगर सच्चाई की जंग है तो उसमें हुसैन का इस्तारा है, कहीं जुल्म में खिलाफ खड़े होने की बात है तो उसमें हुसैन का इस्तारा है, कहीं फ़लसफ़ा हक़ पे डट जाने की बात है तो उसमें हुसैन का इस्तारा है। सो इसमें एक गुरु नानक के जुमला ऐड करूँ ताकि हमारी बात एक सेक्रेटरी में उसमें से निकल जाए। गुरु नानक से उनके मुरीद ने पूछा कि हुसैन क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बहन से शादी कर सकते, मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम अपनी बहन से शादी कर लो। तो उसने कहा कि जी इजाज़त भी है लेकिन ज़मीर गवारा नहीं करता। तो गुरु नानक ने कहा था कि इसी ज़मीर का नाम हुसैन है। वाह शमून हाशमी साहब, एक सवाल इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, वो ये कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे कि 80s ऑनवर्ड ये ज़्यादा जो है ये शुरू हुआ इख्तलाफात या इस किस्म की जो सिचुएशन हम देखी हमने। बचपन में हम भी देखते थे कि अगर घर के पास कोई इमाम बाड़ा है तो कोई इसमें पाबंदी नहीं थी, हमारे घर वाले भी बिल्कुल नहीं रोकते थे। आपने और भी इससे थोड़ा सा पहले का वक्त देखा होगा, तो वो ज़रा बताइए कि वो उस वक्त क्या माहौल था। बहुत से मौज़ूआत को छेड़ने, टाइम बता दीजिए। मैं बस एक सवाल करके वक्फा लेना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि जितने भी मकातब फ़िक्र हैं उनमें फ़िक़ही इख्तिलाफ तो है, हुसैन इब्न अली पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं जनाब शाह वलीउल्लाह के पोते शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी का वाक़या बड़े शौक़ से सुनाया करता हूँ। आप तोहफ़ा राफ़ज़िया के मुसन्निफ़ हैं और उसमें अक़ायद तशीह के ऊपर बड़ी गुफ्तगू है और तनकीद है, लेकिन इसके बावजूद आप अपने मदरसे में दर्स दे रहे हैं और सामने से 7 मुहर्रम की मेहंदी का जुलूस गुजरता है, शेख नंगे पाँव जुलूस के पीछे चल पड़े और शागिर्दों ने पूछा शेख ये क्या है, हमें तो कुछ पढ़ा रहे थे। आपने कहा अक़ायद की बहस में इख्तिलाफ है, शख्सियत की कुर्बानी उसके मकाम और मर्तबे पे इख्तिलाफ कोई नहीं है। सो हमने अपने बचपन में ये बरमला देखा कि अहले और अब भी खुदा का शुक्र है, मुझे नहीं पता कि आप किस माशरे की बात कर रहे हैं। मेरे अपने मोहल्ले में जहाँ मैं मजालिस मुनक़िद करता हूँ, मेरी सारी गली बिला तखसीस शिया और सुन्नी, शायद मेरा ही घर और अब मुझे मालूम पड़ा है कोई और साहब भी आ गए हैं, लेकिन वहाँ कोई तखसीस नहीं है। सफ़े कौन बिछाएगा, मेरे मोहल्ले के लड़के पानी कौन पिलाएगा, सबीलें कौन लगाएगा, लंगर कौन बांटेगा। खुदा का शुक्र है कि आज तक पाकिस्तान में ये वस्फ और ये सलीका बाकी है कि जब इमाम आली मकाम का नाम आए तो सभी निगाहें जो हैं वो एहतराम में झुकती हैं। बेशक बेशक। एक डॉक्टर साहब एक वक्फा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपकी जानिब में आता हूँ। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, 9 मुहर्रम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। शकील अख्तर साहब, शमून हाशमी साहब और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहब साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले गुफ्तगू हो रही थी हम आहंगी के ऊपर, शमून हाशमी साहब और शकील अख्तर साहब ने खासा इस पर इज़हार ख्याल किया। माशरे में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में अच्छे लोगों की अक्सरियत है और वो आटे में नमक के बराबर लोग जो कुछ इंतशार फैलाते हैं। सो आप यकीनन ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिन्होंने मदद फरमाई आपकी इस सारे मामले में और
چیزوں کو ٹھیک کرنے میں کافی کردار ادا کیا، ان کے بارے میں کچھ اگر آپ بتانا چاہیں. میں آپ عرض کروں، جس وقت ہم نے یہ پیغام پاکستان کا قومی بیانیہ تیار کیا تو ہم نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے یہ سارے ایشوز رکھے. اب پہلے تو وہاں ہر ایک کا تھا کہ جی یہ ہم فتویٰ دیں، فلانا کہ ہم فتویٰ دیں، یہ ٹھیک. تو ہم نے ان سے کہا دیکھیں بات سنیں، اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو کیسا جی میں ملال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. ہمیں اپنے گھر کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم گھر کا خیال رکھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آگ لگے گی تو وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ سنی کا گھر ہے اور یہ شیعہ کا گھر ہے. خون بہے گا تو گولی لگے گی تو گولی بھی یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ کس مسلک کا آدمی ہے. خون بہے گا تو سب کا رنگ ایک صحیح ہے. ہمیں اپنے گھر کو بچانا ہے اور یہ چند لوگ ہیں، یہ فیصد سے بھی کم ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے جیسے میرے بھائی نے پہلے یہ بات کہی کہ ان کی آواز بہت لاؤڈ ہو گئی ہے. اب ہمیں بطور قوم یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو بچانا ہے. ہم نے فرقہ پرستی کی آگ میں، نفرت کی آگ میں، تشدد کی آگ میں اپنے گھر کو نہیں جلنے دینا. اور ہم نے جب پیغام پاکستان کا کام شروع کیا تھا تو ہم نے یہ عہد کیا تھا پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. پیغام ڈاکٹر صاحب پاکستان بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں شہزاد اگر یہ جو آپ نے جو کچھ بنایا ہے یہ 2.5 سے 5% لوگوں کے کہنے پہ بنایا ہوگا، کیا کبھی سوچا ہے کہ جو 95% رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نیا ہونا چاہیے؟ یہ انہی کے لیے یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. لیکن سب سے پہلے یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اس نے یہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے باقاعدہ اس کو سٹیٹسٹکس کے ذریعے کیا اور ہمارے پاس سٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ پیغام پاکستان کے آنے کے بعد کس طرح پاکستانی معاشرے میں چیزیں بہتر ہوئیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ سے شیعہ سنی عالم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے. سنی علماء نے یہ طے کیا کہ ہم اگر کوئی شر پھیلائے گا ہمارے میں سے تو ہم اسے کنٹرول کریں گے، اور شیعہ علماء نے کہا کہ ہم کریں گے. اور ایسا ہوا کہ اگر کسی نے ایسی بات کی، اسلام آباد میں ایسا واقعہ ہوا تو جس مسلک کے آدمی نے بات کی اس مسلک کے علماء نے جا کے خود پولیس کو بتایا اور اس کو کنٹرول کیا. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ملتان میں کچھ ایسے ہسٹوریکلی ٹینشن تھی وہاں پہ جب وہ جلوس نکلتے تھے تو وہ پولیس یا پولیٹیشین سب فیل ہو گئے تھے. وہاں علماء نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، کنٹرول کریں گے. اور سنی علماء نے پہرا دیا اور یہ وہ ٹریڈیشن ریوائیو کی جو کہ ہماری 80s سے پہلے کی ٹریڈیشن تھی. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارا معاشرہ پرامن ہے، لیکن یہ جو چین ریاکشن چلتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک بدقسمتی ہے. سر آپ میری بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایک بائی ڈیفالٹ ہمارا پرابلم یہ بن گیا کہ ہم ریاکشنری ہیں. ہم ریاکشنری مائنڈ سیٹ سے سوچ رہے ہیں. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا تھا ریکنسٹرکشن آف پاکستانی اسلامک سوسائٹی. ہم نے اس کو ریاکشنری بنا لیا. ریاکشن میں وہ مجھے گالی دیتا ہے، میں اس کو 2 گالیاں دیتا ہوں. وہ مجھے پتھر مارتا ہے، میں اس کو میں واپس آتا ہوں. کچھ ایڈ کرنے کا سوال ایک سوال ہے اگر آپ اجازت دیجیے، وہ یہ کہ جو پیام پاکستان ہے جو 2017 میں لکھا گیا، ہمارے پاس 80 سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. پاکستان تو اس سے پہلے کی کہانی ہے، بر صغیر پاک و ہند کا معاشرہ اس سے پہلے کا ہے. اور جو ہمارے مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے جو مدارس ہیں، درس نظامی کی تاریخ 15ویں صدی تک چلی جاتی ہے. تب سے لے کے اب تک بر صغیر پاک و ہند میں یہ تمام معاملہ علمی بحث و استدلال کا تھا. میرے پاس ابھی کتاب ہے، یہ ہے پشاور ڈریمز، کہ جو ایران سے آئے ہوئے ایک عالم دین کا مناظرہ ہے. اور گفتگو ہوا کرتی تھی سر شام عشاء کی نماز کے بعد، علماء کرام بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ علمی استدلال پہ گفتگو کیا کرتے تھے. یہ تلواریں، پستولیں، بندوقیں، گولیاں، بم دھماکے یہ کہاں سے آنے لگے؟ آپ جب تک اپنی دانشگاہوں میں، اپنی یونیورسٹیز میں جی پی اے کے چکر میں پڑے ہوئے بچوں کو تہذیب نہیں سکھائیں گے. اور تہذیب ہماری خواتین گیٹ کیپرز آف آر ٹریڈیشن ہے.
ہمیں عزاداری بھی اور خانوادہ رسالت مآب سے محبت بھی جی بالکل irrespective of our sect ہمیں ہماری ماؤں سے ملا ہے، وہ سلسلہ چلنے دیجئے. جی بالکل درست. شکیل اختر صاحب تھوڑا سا اس میں تاریخ میں ڈاکٹر صاحب میں ذرا سوال کر لوں، میں ان وقت کی ذرا بات مختصر کے ہے. ساتھ ان کی جی، بات کچھ کے نہیں. حوالے سے ایک پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے فقہی اختلافات تو پڑھانا شروع کر دیے. جی اس کا ایک لازمی حصہ تھا ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ، جی عدم مراعات الخلاف. بالکل. ویسے تو ہم نے ہر قسم کے ادب کو اپنے معاشرے سے بدقسمتی سے نکال دیا. وہ جو بزم ادب کی محفلیں ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو جی گئی. بالکل. اس کی وجہ سے جو فقہی اختلافات ہیں وہ نفرت انگیزی کی طرف بالکل radicalize ٹالرنس ہو معاشرے گئے. سے ختم میں ہوتی گئی، لیکن اب صورتحال کافی بہتر ہے. اس کو پیغام پاکستان نے بڑا ایڈریس کیا. میں یہ پڑھنا میں آتا ہوں آپ کی جانب، اس پہ تفصیل سے آپ بات کیجیے گا. شکیل اختر صاحب ماضی میں اگر جائیں، ابھی حال کی باتیں تو ہم نے کافی کر لی، اور مولا کا کرم ہے کہ پاکستانی معاشرہ بہت بہتر ہے آج کل. ہماری سویلینز اور ہماری آرم فورسز کی قربانیوں کے بعد. سوال یہ ہے کہ اکثر کیا جاتا ہے، میرے جیسے کم علم لوگ جو ہیں وہ آپ سے کرتے ہوں گے، کہ کوئی کرسچنز یا جیوز یا ہندو نہیں آئے تھے مولا کو شہید کرنے، دوسری جانب بھی مسلمان تھے. ایک مسئلہ تھا. سو اکثر کہتے ہیں کہ جی ایک طرف بھی مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، وہاں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، دوسری جانب تو خیر امام حسین علیہ السلام تھے. سو کیا فرق، اس کو کیسے ہم واضح کریں گے، آسان لفظوں میں کس سمجھانا ہو؟ ایک شعر اگر بات سمجھ آ جائے، امید فاضلی کا ایک شعر ہے کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. جب آپ بیٹھے ہیں کیمرے کے سامنے تو کچھ حقیقتوں کو دیکھیے. پرانا جو ہمارا ابھی ایسے موضوعات آپ نے چھیڑیں گے. شکیل پہلے میں آپ کو روک دوں، پہلے یہ تصحیح کیجئے کہ کیا عیسائی اور دیگر مکتب فکر کے لوگ موجود تھے یا نہیں کربلا میں؟ جی یہ میں جان آپ نے ایسی باتیں چھیڑ دی ہیں. پہلے بھی ایک بات یاد رکھیے، بنیادی بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ. جی بالکل. کربلا عدم تشدد کا نام ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، خمینی صاحب کا ایک جملہ ہے کہ کربلا تلوار پر خون کی فتح کا نام ہے. ہم ذرا ماضی میں جائیں نا، 80 سے پہلے بھی دنیا میں تو بنیادی تصور یہ کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے لے کر کربلا پہنچنے تک سارا عمل امن کا ہے، عدم تشدد کا نام. اچھا اب آ جائیے اس کے اثرات. یہ کہہ رہے ہیں نا، نہیں اثرات نہیں، میں صرف فرق واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک کوئی شخص میرے جیسا شخص آپ سے سوال کرتا ہے کہ دوسری جانب بھی کلمہ گو ہے، ایک طرف جو ہے خامد رسول ہے. دراصل آپ کے سوال کا میں مختصر بات کروں. آئیے آپ کو اس دو کیمرے کو لے کے چلتے ہیں کربلا میں. کربلا میں دو فوجیں سفار ہیں. ہم اسے مارکہ حق و باطل کہتے تھے، ہم ابھی تک کہتے ہیں، بعض لوگ نہیں کہتے. یہ جنگ نہیں ہے، یہ مارکہ حق و باطل. اس کا مطلب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے. اب کیسے پتہ لگے گا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے؟ نماز بتائے گی حق کدھر ہے، نماز ادھر پڑھی جا رہی ہے، نماز ادھر پڑھی جا رہی ہے. روزہ بتائے گا حق و باطل، روزہ دار ادھر بھی ہے، روزہ دار ادھر بھی ہے. صحابہ رسول ادھر بھی ہیں، صحابہ رسول ادھر بھی ہیں، حفاظ قرآن ادھر بھی ہیں، حفاظ قرآن ادھر بھی ہیں. جو فضیلتیں ہیں سب ہیں. کوئی ایک چیز ہے جو ایک طرف ہے اور ایک طرف نہیں ہے، وہ بتائے گی کہ وہ حق ہے اور وہ باطل ہے، اور وہ ہے حسین. جہاں حسین ہے، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، خواجہ معین الدین صاحب نے کہا. اب یہ دیکھنا ہے اس پورے مارکے میں کہ حسین کس طرف ہے. جس طرف حسین ہوگا وہ حق ہے، جس طرف حسین نہیں ہوگا وہ باطل ہے. اور یہ قیامت تک کا اصول ہے کہ حسین جہاں جہاں ہوگا وہاں عدم تشدد ہوگا، وہ حق ہوگا، اور اس کے مقابلے پر باطل ہوگی. یہ دیکھیے، میں آپ مجھے سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ شمون نے کہا کہ مدرسوں میں نہیں پڑھائی جا رہی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے یہ جو مجلس اعضاء کا انسٹیٹیوشن ہے نا، آپ کی زبان، ابھی میں افتخار صاحب سے پوری گفتگو کر کے آیا ہوں، زبان، تہذیب، ثقافت، کلچر بر صغیر کا رچ کلچر ہے. جو تقدس آپ کو بر صغیر میں ملا. اچھا آسان کر دوں بہت، کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ 1-1.5-2 ہزار پرانی ثقافت میں ایک ثقافت آئی ہے جسے حسینی ثقافت کہتے ہیں، ایران کے راستے آئی. کیسے فیصلہ کریں گے آپ کہ کون سی ثقافت زندہ ہے، کون سی ثقافت مر گئی؟ 2 ہزار سال پرانی ثقافت کے مقابلہ ہے چند افراد جو ایران سے ثقافت لے گا، جسے حسینی ثقافت کہتے ہیں. 350 شاعر، ابھی کتاب چھپی ہے غیر مسلم شعراء. مجھے ایک شاعر کا نام بتائیے کہ جس نے بھگوان کی تعریف کی ہو، جس نے مندر کی تعریف کی ہو، جس نے کوئی ہندو کلچر. 350 ہندو اور سکھ شاعر ہیں جنہوں نے یا صرف علی کی تعریف کی یا حسین کی تعریف. درست بالکل. شمون ہاشمی صاحب، آپ کا خاصا آپ کی ریسرچ ہے ادب و ثقافت پہ، اور اس حوالے سے بھی آپ نے کافی اس میں کام کیا ہے. تو یہ جو ثقافت ہے،
اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو کلچر اور یہ سلسلہ عزاداری بر صغیر میں ہے یہ آپ کو ایران میں، عراق یا شام میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک تو اس کی وجہ میں جاننا چاہوں گا. اور پھر بڑی روایات ملتی ہیں مثال کے طور پہ حسینی برہمنوں کی کہ جن کو جب پتہ چلا اور وہ گئے کہ ہم جا کے اس واقعہ کربلا میں حصہ لینا چاہیں گے اس جہاد میں، وہ نہیں پہنچ سکے وقت پہ. تو قطع نظر اس کے کوئی مسلمان تھا یا نہیں تھا، سو جن لوگوں کو عقیدت تھی یا جو سمجھتے تھے وہ پہنچے وہاں پہ. سو یہ تو چیز وہیں پہ اسٹیبلش ہو گئی کہ اس کا خالی تعلق اس دین اسلام سے نہیں ہے. اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی روشنی ڈالیں. اب شہزاد بے سبب نہیں ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. کوئی سبب تو تھا. ایک تو یہ ہے کہ جب جیسے آپ نے ذکر کیا مسعود اختر کا آرٹیکل بھی اس پہ ہے، دلی یونیورسٹی کا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، اس میں بڑی دلچسپ چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ کلیوگ کا اوتار آئے گا، اور وہ حسین ابن علی کو کہتے ہیں کہ وہ کلیوگ کا اوتار حسین ابن علی ہے. ریسرچ وہ جو ہے وہ چونکہ ویب سائٹس وغیرہ پہ موجود ہے، آپ لکھیے تو مل جائے گی وہ. میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری نانیاں، دادیاں اور ہماری خواتین ہماری ٹریڈیشن، ہماری ثقافت کی گیٹ کیپرز ہیں. یہ جتنے فوک لور ہے جو لوریوں میں سنایا گیا ہے، یہ سب ہمیں مذہب جو ہے وہ محبت کے راستے ملا ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میری ماں نے آج گھر کو سجایا ہے اور فرش بچھایا ہے کہ رسالت مآب کی آمد کا میلاد ہے، تو میں نے محبت کے راستے سے مذہب کو لیا ہے. یہی سبب ہے کہ ہر ایک شے کو جب تقدس سے منسلک کیا گیا اور خانوادہ رسول کے تقدس سے منسوب کیا گیا، تو وہی کھانا ہے جو گھر میں پکا ہے، انہی برتنوں میں پکا ہے، لیکن اس کا ذرہ بھی ماں گرنے نہیں دے رہی ہے زمین پر. تو جہاں رزق کی حرمت کا خیال دلایا گیا، وہاں ساتھ ہی ساتھ اس سے منسوب ہو جانے والی نسبت کا بھی خیال دلایا گیا. ہم سب جاتے ہیں خانہ خدا پہ. ایک زمانے میں یہاں سے ٹرین چلی تھی کہ جس کا غلاف پاکستان سے سل کے گیا تھا، اور جوق در جوق لوگ فقط اس ٹرین کو دیکھنے کو کھڑے ہوئے تھے. لوہے فولاد کی اس صدی کی بنی ہوئی ٹرین تھی، وہ چھک چھک چلتی جا رہی تھی اور لوگ اس کو دیکھ کے رو رہے تھے. نسبت تھی نا، غلاف کعبہ سے نسبت تھی. شمون میں تھوڑا سا ایڈ کروں، اس کے سوال کا جواب نہیں مل رہا. آپ کو جو تقدس نظر آتا ہے نا، اس کی وجہ ہے ثقافت کا مقابلہ ثقافت سے ہوتا ہے. برصغیر دیکھیے، ہم جب ایران یا عراق کی بات کرتے ہیں، کربلا کا واقعہ احتجاج ہے. یہ جلوس، یہ ماتم، یہ ذکر، احتجاج غیروں کے سامنے نہیں ہوتا. احتجاج اپنوں کے سامنے نہیں ہوتا، غیروں کے سامنے ہوتا. جہاں سارے اپنے ہیں ان سے کیا احتجاج کریں گے. اب آئیے برصغیر میں ثقافت کا مقابلہ ثقافت سے کیسے ہوا. ہندو ثقافت کیا ہے؟ ان کے مندر ہیں، پرشاد بٹتا ہے، اور 58 فٹ کا راون برآمد ہوتا ہے. یہ ان کا کلچر ہے، ان کی زبان ہے. وہاں انہوں نے اس کے مقابلے میں امام حسین کا خانہ شروع کیا. پرشاد کی جگہ تبرک، جسے نذر کہتے ہیں. اس کے بعد جو ثقافت ہے اس کے مقابلے پر حسین. اچھا، اثر کیوں ہوا اس کا میں مختصر بول نہیں سکتا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں. دیکھیے، دو بنیادی مسئلے اس وقت پوری انسانیت کے، آدم سے لے کر آج تک کے، اور انسانیت کا مسئلہ یہ ہے، ایک شکم کی آگ ہے اور ایک عزت نفس ہے. جہاں کسی آدمی کی یہ دو چیزیں مجروح ہوں گی، وہاں آپ کو اختلاف اور فساد نظر آئے گا. فرش اعضاء کا سب سے خصوصیت کیا ہے کہ جو آپ کسی کے دروازے پہ دستک دیں گے، پانی مانگ لیں گے، وہ بھی کربلا کے صدقے مانگ لیں گے، وہ برا نہیں منائے گا، لیکن کھانا کوئی نہیں مانگ سکے گا. یہ ثقافت ہے. وہی کھانا جو آپ بازار سے لے کے آتی ہیں، وہی جب حسین کے نام پر بانٹا جاتا ہے، تو کھلانے والا جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے، کھانے والے کو احترام دیتا ہے. یہ انسانی نفس اور انسانی عزت کا وہ ایک کمال ہے. آپ شمون صاحب مکمل کر لیجئے جو بات آپ جی. کہہ رہے ہیں. شکیل نے بالکل صحیح کہا کہ ایک تو ثقافت کا بھی اس کے اندر پھیر ہے، اور وہ بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں جو تقدس کا عنصر ہے وہ آپ کو ہندو ثقافت میں یا کسی اور ثقافت میں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جیسے آپ کو یہاں ملے گا کہ بائن ہی باوضو ہوں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انداز سے ہمارے بزرگوں نے ہمارے دماغوں میں یہ باقاعدہ پرو دیا کہ یہ ہستیاں لارجر دین لائف ہے، ان کو اپنے جیسا یا اپنے مقابل یا اپنے برابر کا قطن مت سمجھنا، اور جب بھی ان کا نام آئے تو بہت احترام سے. جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ.
سلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کر لیجئے آپ جی میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اسی کی کنٹینیوس میں کہ اس میں یہ بات ذکر کی گئی پیغام پاکستان میں، اور یہ پاکستان کی 6000 جو لیڈرشپ ہے، ریلیجس لیڈرشپ، آل سیکٹس مسلمان ریلیجس لیڈرشپ، اور اس کو انڈوس کیا ہے ایک اور ہمارا نریٹو ہے سایبان پاکستان، جس میں غیر مسلم لیڈرشپ بھی شامل ہے۔ اس میں ایک بات یہ کہ مسلمانوں میں مسالک اور مکاتب فکر قرون اولیٰ سے چلے آ رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور ان میں دلیل و استدلال کی بنیاد پر فقہی اور نظریاتی ابحاث ہمارے دینی اور اسلامی علمی سرمایہ کا حصہ ہے۔ مثلا عالم کہتا ہے فلاں عالم نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ بات کہی، اس کے بعد وہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے، اور آخر میں وہ کہتا ہے واللہ عالم بالصواب، یعنی وہ اس پروبیبلٹی کا اظہار کر رہا ہے کہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پیغام پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ تعلیم و تحقیق کے موضوع ہیں، ان موضوعات کو درسگاہوں میں ہونا چاہیے، ان موضوعات کو گلی محلے میں لے جا کے جب ہم جی ان لوگوں کے پاس رکھیں گے جن کی علمی سطح اتنی نہیں، تو وہ صرف ایک دوسرے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس قسم کا بحث و مباحثہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو اور ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو نیرو مائنڈڈ نہ ہو، ریئیکٹ نہ کریں، وہ سمجھیں، اسی طرح میں دلیل کا جواب دلیل سے ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں
ہم مشترکات پر کیوں نہیں بات کرتے؟ جی بالکل. ہم نے کچھ ایسے ایکسپیرینسز کیے، مثلا ہم سنی بچوں کو ایک شیعہ مدرسے میں لے گئے. پہلے ان کی اپنی ہینشنز تھی بہت ساری، ان کو ان کے ساتھ 3-4 دن رکھا کراچی میں، ہم نے ایکسپیرینس کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یار یہ تو ہماری طرح کے مسلمان ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سب کچھ کرتے ہیں. اسی طرح پھر ہم نے شیعہ بچوں کو سنیوں کے مدرسے میں لے جا کے کچھ وقت کے لیے رکھا، تو وہ جو مس پرسیپشنس ہیں وہ دور ہوئی. وہ کافی دور ہاں، اسی طرح جو دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے نا، ہمیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اختلافات کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے. جب حسین سب کے ہیں تو اسلام بھی سب کا جی ہے. بالکل درست فرمایا. اب لاسٹ فیو منٹس ایک ہیں. میں- شکیل صاحب میں سوال سن لیجئے گا، ساتھ ہی جواب دے دیجئے گا. آپ سوال کہ- بہت لمبے کرتے نہیں ہیں. میں مختصر سوال کروں گا. وہ یہ کہ 9 محرم شب عاشور اور ایک سلسلہ ختم ہوگا، ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوگا. ابھی شمون ہاشمی صاحب بات کر رہے تھے کہ اپنی ماں سے، دادی سے، نانی سے یہ سلسلہ ملا. سو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. میں چاہوں گا ان کے بارے میں بھی آپ 2 جملے. دیکھیے بہت اچھی بات کر میں ختم کروں گا. ان کا ایک ڈاکٹر صاحب کی بات آپ تک پہنچا دوں کہ کربلا جذبوں کے اظہار کا نام. کربلا کو سمجھ لیں، کربلا ہے کہ ہمارے جو زندگی کے روزمرہ معمولات ہیں نا، اس میں کربلا شامل ہے. اس کو اس کے اندر شامل کر دیا گیا، اس لیے آپ کو کربلا نظر آتی. کتاب عشق دباب است کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دی دیگر زینب. ایک مارکہ ہے جو اچھا حسن اتفاق دیکھیے کہ آپ 14 اگست کے قریب یہ بات کر رہے ہیں. اسلام کی حفاظت اور حسینیت کے دفاع میں ایک بھائی اور بہن کا کردار ہے، اور اس اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں بھی ایک بھائی اور ایک بہن کی خدمات ہے. حسن اتفاق کہیے گا. میں بار بار گزارش کرتا ہوں، کربلا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اسے اختلافی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 1400 سال سے ذکر حسین چل رہا ہے. کون سی ایسا ہتھیار جو استعمال نہیں کیا گیا، کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک قوت. اور آخری بات کر دوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، پہلے 4 مصرے سن لیجئے گا نسیم روی صاحب کے. جواب مریم، جناب زہرا، جواب زہرا، جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جناب زینب، جناب زینب. جناب زینب نے کام کیا کیا؟ امام حسین کے لاشے کو مخاطب کرے گا، بھیا کربلا فتح ہو گئی، تیرے یہاں ظاہر آئیں گے، اب میں شام جا رہی ہوں. اسلام کو بچانا تیرا کام تھا، حسینیت کو زندہ رکھنا میرا کام. یہی وجہ ہے ایک 2-3 گھنٹے کی گفتگو جو میں 2 جملے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب زینب علیہ السلام علیہ، آپ اگر تاریخ دیکھیں گے نا، یہ کربلا اماموں نے، اگر امام کی منصب کو سمجھتے، انہوں نے عوام کے حوالے کر دی. 12 افراد ایسے ہیں جو شاعر ہیں، دیب الخزائی ہے، کمیت اسدی ہے، ہارون مکفوف ہے، جنہیں کہا کہ تم پڑھو ہم سنیں گے. مجھے ایک نام ایسا نہیں ملتا کہ کسی بڑے فقیہ کو کہا گیا تم، اس لیے کہ ذکر جو کربلا کا ذکر ہے وہ انسانی جذبوں کا. بالکل بالکل ٹھیک. شمون ہاشمی صاحب ون لائنر جناب زینب کے بارے میں عجب ایک سلسلہ ہے. ختیجہ، فاطمہ، زینب. دیکھیے ایک طرف نور کی لڑی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر جناب امیر، اور پھر اس کے بعد امام حسین. یہ ایک سلسلہ ہے. اور ادھر پروردگار عالم یہ کہہ رہے کہ تم تنگ دست تھے اور ہم نے تمہیں غنی کر دیا. وہ غنی جناب ختیجہ کے ذریعے کیا تھا. اور پھر یہ کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، اور وہ کوثر جناب فاطمہ. اور پھر اس کے بعد حضرت زینب 3 گھنٹے سے زیادہ کی جنگ نہیں ہے، اور تاریخ بھول گئی ہوتی. درست. حاکم وقت نے ایسی مٹی ڈالنی تھی کہ کسی کو یاد نہ رہتا. یہ ایک اس عورت کا معراج ہے، اس کا کمال ہے کہ وہ قریہ قریہ اپنے بھائیوں کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے سروں کو دیکھتے ہوئے بھی قریہ قریہ کہانی سناتی گئی ہے، اور ہر ایک کو بتاتی گئی ہے یہ ہوا کیا تھا. تو یہ جو کربلا کو آخری بروز قیامت تک زندہ رہے گی کربلا، یہ جناب زینب کا اعجاز ہے. فائنل کامنٹ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں کربلا کا ایک اہم میسج امن ہے. یعنی پوری اس کے جو سیریز فلسفی ہے، اس کے واقعات سارے ہیں. ہمیں پاکستانیوں کو یہ 75ویں پاکستان کی سالگرہ کے موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اختلافات سے ہم اپنے وطن عزیز کا نقصان ہی کر سکتے. بالکل ٹھیک. ایک جملہ آخری ایک بس مجھے یہ بات کر لیجیے کہ قافلے خاک ہوئے دشت میں کتنے، کاش خوشیوں کی طرح درد بھی ہجرت کا. شاید ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، وزڈم ہمیشہ ٹاپ سے باٹم، اوپر سے نیچے کی طرف، چاہے اتحاد کا ہو، چاہے بھائی چارے کا ہو، کچھ کا ہو،
پہلے اوپر کی سطح پہ چیزیں نظر آئیں گی، پھر ہم سے تقاضا کیجیے. بالکل ٹھیک، بالکل. بہت بہت شکریہ شکیل اختر صاحب آپ کا، شمون ہاشمی صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب تھینک یو سو مچ. آپ بھی تشریف لائے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.